बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को एक और इंटरव्यू। इमरान खान ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से डील होगी या नहीं होगी, इसका दो टोक अल्फाज में जवाब दे दिया। मुल्क में दोबारा इलेक्शंस कब होंगे, इसकी तफसील भी व्यूअर्स आपके सामने रखेंगे। और फिर मुल्क के अंदर कौमी हुकूमत की एक बार फिर गूंज सुनाई दे रही है। शहबाज हुकूमत की क्या छुट्टी होने वाली है, अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, क्या हुकूमत के दिन पूरे हो गए, IMF की वार्निंग जो जारी हुई है इसका हाल अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। और फिर क्या वाकई हमारा बजट खत्म हो गया और हमारे पास कौमी खजाने में पैसे नहीं हैं ये हुकूमत चलाने के लिए, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स, आज तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा है और इस जलसे को रोकने के लिए चारों सूबों से भरपूर किस्म की कोशिश की गई। KP के अंदर भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस जलसे को नाकाम बनाने के लिए अपना बुनियादी किरदार अदा किया है। लेकिन जलसे की जो लेटेस्ट इस वक्त खबर है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर इसके साथ साथ आपको भी बता दें कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला था इसमें कंप्लायंस का आज वक्त पूरा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कंप्लायंस की क्या रिपोर्ट जमा करवाई गई और हुकूमत इस वक्त मखसूस नशिस्तों के केस को लेकर किस किस्म का बयानिया बना रही है। ताबड़तोड़ हमले पाकिस्तान की अदलिया पर किए जा रहे हैं। क्या 11 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हुर्मत के लिए क्या उठ खड़े होंगे और काजी साहब की मौजूदगी में ये जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, जो सोया हुआ महल बना हुआ है, क्या कोई जागेगा और काजी साहब के हवाले से क्या कोई एक्शन लिया जाएगा। व्यूअर्स, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि खान साहब ने गैर मुल्की मीडिया को एक और इंटरव्यू दिया है। इससे पहले संडे टाइम्स को इंटरव्यू दिया गया। इसके साथ साथ फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर खान साहब का इंटरव्यू आता है, टाइम्स के अंदर आया। इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े अखबारात ने इमरान खान का इंटरव्यू किया, अल जजीरा के अंदर, और फिर इमरान खान के हवाले से मुतअद्दिद रिपोर्ट्स भी शाया की गई। ये वो मकाम है जो पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में जितने भी ममालिक हैं ना, हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, वो ये चाहते हैं कि उन्हें भी मकबूलियत की यही मराज नसीब हो जो इमरान खान को नसीब हुई है। आज दुनिया जो नेतन्याहू था ना, वो इसराइल को ऑब्वियसली उसकी पॉलिसीज को हर तरह से लीड करता है, लुक आफ्टर करता है, बनाता है, बिगाड़ता है। आज उसके खिलाफ भी अमेरिका उठ खड़ा हुआ अपनी पॉलिसीज की वजह से। और जो बाइडेन की जो हुकूमत है वो नेतन्याहू के खिलाफ बयानात दे रही है जहां तक गजा में जो कुछ हो रहा है उस हवाले से। और जब से ईरान में इन्होंने जब हमले करना शुरू किए और जो कन्फ्रंटेशन इस वक्त हमें इंटरनेशनल लेवल पर नजर आ रही है इस मुद्दे को लेकर, वो लोग जो आलमी ताकतों के सरबराह हैं और आलमी ताकतों को कंट्रोल करते हैं, ये मकबूलियत उनको भी नसीब नहीं हुई जो आज इमरान खान के हिस्से में आई। पाकिस्तान की और इस खित्ते की सियासत को जब आपने देखना है ना, तो आपने इमरान खान के हालात को देख लें तो पाकिस्तान के हालात आपको पता लग जाएंगे। इमरान खान जमहूरियत की बात करता है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत आपको नजर नहीं आएगी। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को ए पॉलिटिकल होने की बात करता है, पाकिस्तान में आपको एस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो पिछले 70 बरसों से नजर आ रहा है, इसकी कॉन्टिन्यूटी एक नई शक्ल में नजर आएगी। इमरान खान पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने की बात करता है, लेकिन पाकिस्तान के हालात कैसे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। इलेक्शन कमीशन एक टाउट की हैसियत से, एक सहूलतकार की हैसियत से एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के अंदर जो बेनिफिशरीज हैं फॉर्म 47 वाले, उनको फैसिलिटेट करता है। और जब आलमी दुनिया जमहूरियत की बात करेगी तो वो इमरान खान की तरफ देखेगी। जब पाकिस्तान के इलेक्शन की बात करेगी, इलेक्शन साफ और शफाफ होने की बात करेगी, तो इमरान खान के स्टेटमेंट्स को पढ़ेगी, सुनेगी और सवाल करेगी कि खान साहब क्या आपको इन इंतखाबात के ऊपर यकीन है। तो खान साहब बताते हैं कि कहां कहां पर डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती हैं, किस तरह से इलेक्शन को चोरी किया गया, अवाम के हकूक के ऊपर और अवाम का जो मैंडेट था इसके ऊपर किस तरह से शब खून मारा गया। इमरान खान आपको बताते हुए नजर आते हैं। इसीलिए आलमी मीडिया चलकर इमरान खान के पास जाता है और खान साहब से पाकिस्तान के हालात के बारे में गुफ्तगू कर रहा है। मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूं कि अगर आपने इस खित्ते के हालात को समझना है, पाकिस्तान की सियासत के अंदर जितने वल फरेब हैं इनको समझना है, तो आपको इमरान खान की सियासत को समझना पड़ेगा। उस गैर मुल्की मीडिया का जो इंटरव्यूज का सिलसिला है ये जारी है। और इस बार खान साहब ने रॉयटर्स का जो इंटरव्यू
جو صحافی ہیں آصف شہزاد صاحب، جو انہوں نے سوال پوچھے انٹرویوز کے ذریعے، یہ ان سوالوں کا عمران خان نے جواب دیا ہے، جو کہ پاکستان اور افغانستان کو دیکھتے ہیں یہ آصف صاحب جو ہیں، اور جو ان کے سوال تھے، یہ طریقہ کار کیا اپنایا گیا، وکلا کی ٹیم اندر جاتی ہے، لوگ اندر گئے اور ان کے ذریعے ان سوالوں کو عمران خان تک پہنچایا گیا، اور پھر عمران خان کی لیگل ٹیم نے ان سوالوں کے جواب روئٹرز تک پہنچائے ہیں۔ پہلی چیز جو خان صاحب کہتے ہیں کہ ڈیل کے تاثر کو میں مسترد کرتا ہوں، اور عالمی سطح پر ڈیل کے تاثر کو جس طرح سے اچھالا جا رہا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ رائٹر کو انٹرویو میں عمران خان نے یہ واضح کیا کہ جب تک 8 فروری کے الیکشن سے میں دھاندلی کو قبول کرتے ہوئے یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف بڑی اکثریت سے جیتی، تب تک عدالت سے باہر فوج یا حکومت کے ساتھ کسی ڈیل کا ہم حصہ نہیں بنیں گے، اور نہ ہی ان کے کسی جو آفر ہے اس کو ہم تسلیم کریں گے۔ ایک بات تو طے ہو گئی کہ عمران خان یو ٹرن نہیں لیتے، بلکہ عمران خان کی گفتگو کو توڑ مروڑ کر، ٹوسٹ اور سپن کر کے عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے دن سے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو چھوڑا جائے، 9 مئی کے واقعات جس طرح سے ہوئے، اگر ہمارے خلاف ثبوت ہیں تو عدالتوں میں انہیں پیش کریں، ہم سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہوئے لیکن عدالتوں میں ثبوت پیش نہیں کیے گئے، بیانیے بنا کر پیش کیے گئے، اور پروسیکیوشن لاہور کی عدالت میں یہ کہتی ہے، غور سے سنیے گا اس جملے کو، اور آپ کو آج حقیقت پتہ چل جائے گی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کا یہ جو 9 مئی کا بیانیہ تھا، جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، شہداء کی یادگار کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا بہت برا کیا، اور اس کی مذمت جتنی کی جائے کم ہے، لیکن ثبوت جب آپ مانگیں گے تو آپ کو دینے پڑیں گے۔ یہ ثبوت نہیں ہے کہ 3 لوگ اٹھ کر بھیس بدل کر پاکستان تحریک انصاف کا اور جھنڈے پہن کر لوگوں کے موب میں شامل ہو جائیں اور اسے تسلیم کیا جائے پاکستان کی پروسیکیوشن کی طرف سے کہ 9 مئی کے دن ہمارے لوگ پی ٹی آئی کے کیمپ میں جا کر بیٹھے بھیس بدل کر، اور انہوں نے وہاں پر کیا دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کس طرح سے اکسایا جا رہا تھا۔ سر آپ نے تو پورے کا پورا مدعا حل کر دیا، اور عمران خان کی اس بات کو تقویت دے دی کہ لوگ 9 مئی میں موجود تھے، اور جنہوں نے یہ کام کیا، جب تک سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے نہیں آئیں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہوگا۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں، غور سے سنیے گا، کہ بات چیت کے حوالے سے ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کا ہونا زیادہ نتیجہ خیز ہوگا جو اصل میں طاقت رکھتے ہیں۔ ملک کی مخدوش صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ حکومت سے بات چیت کرنا بیکار ہے کیونکہ انہیں عوامی حمایت حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے 8 فروری کو چوری کر کے الیکشن جیتا، یعنی عمران خان نے پھر اندیا دے دیا کہ بات ہوگی، ضرور ہوگی، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی۔ دوسری طرف ڈی جی نے یہ بھی واضح کیا تھا، خان صاحب کی جو گفتگو کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پہلے معافی مانگیں، پھر ہم بات چیت کریں گے، اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے آپ کو بات چیت کرنا ہوگی، سیاسی لیڈرشپ سے کے علاوہ کسی سے بات چیت نہیں ہوگی۔ اسی لیے محمود خان اچکزئی کو میدان میں اتارا گیا۔ پھر الیکشن کے حوالے سے بھی خان صاحب سے سوال کیا گیا، اور آج بھی عمران خان صاف اور شفاف الیکشن کی بات کر رہے ہیں، اور اگر ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے، کارکنوں کے خلاف بوگس مقدمات خاتمہ نہیں ہوگا، تو مذاکرات کیسے آگے بڑھیں گے، اور مذاکرات کا جو دور ہے وہ کیسے اس کا آغاز کیا جائے گا۔ جو یو ایف اے مطالبہ کرتی ہے کہ دوبارہ الیکشن ہو، عمران خان نے مطالبہ کیا کہ دوبارہ الیکشن ہو، اب تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر حکومت کو کوئی خطرہ ہے تو شہباز شریف پھر سے اسمبلی تحلیل کریں اور دوبارہ سے الیکشن کرائے جائیں۔ نیر بخاری نے 8 فروری کے انتخابات میں جو پنجاب کا جو مینڈیٹ تھا اس کے اوپر بھی کافی سوالات اٹھا دیے، اور پھر فوج پر تنقید کے حوالے سے جو نون لیگ کے بیانیہ جو اس وقت بن رہا ہے، اس پر خان صاحب نے بھی اس کا بھی جواب دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ بہتر تعلقات کا نہ ہونا بے وقوفی ہوگا۔ ہمیں اپنی فوج اور مسلح افواج پر فخر ہے۔ میں نے تنقید افراد پر کی تھی کہ ادارے پر فوجی قیادت کی غلط فہمیوں کو پورے ادارے کے خلاف نہیں ٹھہرایا جانا چاہیے۔ مسئلہ سر یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ ڈھاکہ کے حالات کو دیکھیں نا، وہاں کا آرمی چیف یہ کہتا ہے، فوج کا بیان باقاعدہ طور پر آیا سوشل میڈیا پر، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی عوام کے خلاف نہیں جائیں گے، اور ہم عوام کے خلاف جانے کے لیے حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے۔ حکومت جانے، عوام جانے، عوام نے ان کو منتخب کر کے اس کرسی پر بٹھایا، عوام کا یہ حق بنتا ہے کہ اس حکومت سے سوال کرے۔ یہ پیغام ہے فوج کی جو مداخلت وہاں پر نہیں ہو رہی، ڈھاکہ کے اندر جو حالات ہیں اور جو استعفیٰ اس وقت مانگا جا رہا ہے، اگر یہ سپورٹ پاکستان کی اس حکومت سے ختم ہو جائے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کس طرح سے
یہ بیانات دیتا ہے. الیکشن کمیشن کس طرح سے یہ سہولت کاری کرتا ہے. پاکستان کے اندر صحافت کرنا نا ویورز بہت مشکل ہو گیا ہے. میں آج دیکھ رہا تھا شہزاد اقبال کے پروگرام کو، اور جس طرح سے وہ سوالات کر رہے تھے، ہیڈس آف دا جینٹلمین، زبردست قسم کے کوشچن انہوں نے اٹھائے. اور مجھے آج خوشی اس بات کی بھی ہوئی. میں ہمیشہ بات یہ کرتا رہا کہ اگر پاکستان کی پارلیمنٹ یہ قانون پاس کر دے کہ کل سے جو قتل ہے اگر 302 کی دفعہ کسی پارلیمانی لیڈر کے اوپر یا پھر کسی سیاستدان کے اوپر لگ جاتی ہے تو یہ قانون ہے کہ اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، اور یہ گناہ جو اسے سرزد ہو گیا اسے کسی قسم کی امیونٹی حاصل ہوگی. آج شہزاد اقبال نے بھی وہی بات کہی جو میں ہمیشہ سے آپ کے سامنے کرتا رہا. اور پاکستان کے لا میکرز کے لیے ایک بڑا سوال ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم لا میکر ہیں تو ہم جو مرضی کریں. پاکستان کے نظام کے اندر آپ کو بیلنس کیسے کریٹ کرنا ہے، یہ سوال ہے. اگر پارلیمان نے کوئی قانون بنایا جو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے، اور آپ یہ کہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آ گیا، تم ادھر ہم ادھر، اور تم ہمارے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے اور ہم سے نہیں پوچھ سکتے. سرکار، نظام ایسے نہیں چل سکتا. معاشرے بیلنس پر قائم ہوتے ہیں، اور اس بیلنس کا جو معیار ہے وہ عدالتیں طے کرتی ہیں. جہاں پر انسانی حقوق کی پامالی ہوگی، بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا جائے گا، تو پھر عدالتیں اپنا کردار ادا کریں گی. اور اس لیے عدالت کے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ویورز، امریکہ سے تعلقات کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ میرا امریکہ کے حوالے سے کوئی گرج نہیں، اور انشاءاللہ حکومت خان صاحب کی آئے گی تو وہ ضرور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بھی کریں گے. میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ ملک میں قومی حکومت کی اس وقت گونج ہے، اور 8 فروری کے الیکشن کے بعد ایک شوشہ یہ چھوڑا گیا تھا کہ قومی حکومت بنے گی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان اس پر کسی صورت تیار نہیں ہوں گے، لیکن خبر آئی کہ ان کو تیار کر لیا گیا ہے. اور پھر عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی صلح کرانے والے محمد علی دورانی بھی قومی حکومت کی بات کرتے رہے. اور اب ایک بار پھر سے سیاسی تجزیہ کار قومی حکومت کا کہہ رہے ہیں. اچھا، یہ جو سیاسی تجزیہ کار ہوتے ہیں نا، یہ کچھ اس قبیلے کے ملازم ہوتے ہیں، کچھ دوسری طرف کے ملازم ہوتے ہیں، اور یہ مل کر نا ایسی خبریں لانچ کی جاتی ہیں. کیونکہ نا ایک بڑا زبردست قسم کا کنسنسس پایا جاتا ہے. اور میں آپ کو نا یہ انفارمیشن کی بنیاد پر آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر رہا ہوں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ ایک ایسا سیٹ اپ لایا جائے جس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دی جائے. آپ نے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی گفتگو سنی ہو نا، تو وہ نون لیگ کو بھی کہہ رہی ہے کہ یار کارکردگی دکھاؤ بھائی، اور تمہاری حکومت کو خطرہ ہے تو ہم تمہیں مضبوط کریں گے. اور پیپلز پارٹی یہ سگنلز دے رہی ہے، نون لیگ کے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. دوسری طرف وہ عمران خان سے ہٹ کر پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتی ہے. وہ عمران خان کو مائنس کر کے، یعنی وائبز یہ ہیں کہ اگر قومی حکومت بھی بن جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو شیئر ملے گا، نون لیگ کو شیئر ملے گا، دیگر جماعتوں کو شیئر ملے گا، اور پھر تحریک انصاف کو بھی شیئر ملے گا. مائنس عمران خان یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ایک ایسی حکومت بنا دی جائے جس میں تمام سیاسی جو دھڑے ہیں وہ شامل ہوں، اور جو پولیٹیکل کنفرنٹیشن کا ماحول ہے یہ کم سے کم ہو، اور ہم صرف اور صرف ترقی، خوشحالی کی بات کریں، اور یہ جو کنفرنٹیشن ہے اسے کسی طرح سے کم کیا جائے. ویورز، پورے ملک کے اندر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی باتیں کی جا رہی ہیں. سہیل وڑائچ صاحب نے بھی اس حوالے سے لکھا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کا مزید سیاسی جنازہ نہیں اٹھانا چاہتی. نون لیگ بری طرح فلاپ ہو چکی ہے. نون لیگ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکی. نون لیگ میں اندر سے ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. احسن اقبال لغاری پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتی. یہ آوازیں آپ کے سامنے ہیں. پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ حصہ بنے. نون لیگ کو ڈر یہ ہے کہ عوام کا سارا نزلہ نون لیگ پر گرے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیف ایگزٹ لے کر چلے جائے گی. نیر بخاری کی اگر آپ گفتگو سنیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ ہے تو سانو دسو نا، مل کے حل کرتے ہیں. اور وہی تاثر یہ دے رہے ہیں کہ نون لیگ سے حکومت نہیں ہو رہی، اور ہم اس حکومت کا حصہ نہیں، اتحادی ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ سب جو مسائل کی جڑ ہے وہ نون لیگ ہے، اور ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ورز ایسے میں ایک ایسا وزیر اعظم لایا جائے، یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے جو کوئی ٹیکنوکریٹ ہو اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی کے قریب ہو، اپنی مرضی سے حکومت بھی چلوائی جا سکے، اور باقی جماعتوں کا اس حکومت کا تھوڑا تھوڑا جو ہے حصہ دے کر ان کو خاموش کروایا جائے. مولانا پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف کو بھی بنانے کی کوشش کی جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہوگا؟ ٹیکنوکریٹس پہلے ہی ناکام ہو چکے. گوھر اعجاز صاحب آئے، انہوں نے کیا کیا؟ انڈسٹریز کے وہ منسٹرز تھے، اور جب وہ نگرانی سے نکلے
تو پھر انہیں خیال آیا کہ یار آئی پی پیز والا معاملہ بھی ہے جو انہوں نے اجاگر کیا، بڑا اچھا کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کاکڑ صاحب نے کیا تیر مار لی آپ کے سامنے ہے، پنجاب کی حکومت کے اندر کون سے تیر مارے گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ان کی کارکردگی کیا ہے، عائشہ غوث پاشا شمشاد اختر کو لا کر کون سا خزانہ جو ہے وہ ٹھیک کر لیا گیا، اور ابھی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی ٹیکنوکریٹ ہیں اور انہوں نے اکانومی ٹھیک کیا کر لی، یہ پاکستان کی عوام کا سوال ہے۔ اب اس وقت آئی ایم ایف کا جی ایک ڈنڈا بھی آہستہ آہستہ ان کو پڑ رہا ہے ان کے سروں پر، اور دباؤ ہے کہ ہم نے قرض چائنا کو نہیں دینا، اس لیے محمد اورنگزیب اور لغاری چائنا کے دورے پر گئے ہیں اور آج باضابطہ طور پر چائنا کو قرض ری اسکیجول کرنے کی درخواست جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف امریکہ نے بھی یہ ان کو کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ پیسے، اور میں آپ کو بہت پہلے یہ بتا چکا ہوں اور آج یہ خبریں سچ ثابت ہو رہی ہیں کہ اگر آپ نے یہ پیسے چائنا کو دیے ہمارے سے قرضہ لے کر، اور پھر امریکہ بھی اسی بنیاد کے اوپر قرضہ جو وہ دینے جا رہا ہے کہ اگر یہ پیسے آپ نے چائنا کو دیے تو پھر ہم آپ سے کسی قسم کے جو ہمارے ڈپلومیٹک جو ٹائز ہیں وہ آگے نہیں بڑھیں گی، بلکہ ان کے اوپر فل سٹاپ بھی لگ سکتا ہے۔ یعنی دھمکی دی ہے یار انہوں نے، عام اور سادہ زبان میں اگر میں کہوں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ چائنا سے پاکستان جو ہے وہ اپنے تعلقات کو ختم کر دیں۔ اب اس آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ سینٹ کا ہنگامی اجلاس جو طلب کر لیا گیا ہے، سپریم کورٹ بمقابلہ پارلیمنٹ آج قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور اس اجلاس کا ایجنڈا ابھی سامنے آ گیا ہے، اور آج ہونے والے اس اجلاس میں الیکشن ترمیمی ایکٹ کی منظوری دی جائے گی، اور اس کے بعد آج ہی زرداری صاحب نے سینٹ اجلاس طلب کیا، اور سینٹ اجلاس 5 بجے طلب کیا گیا ہے، یعنی قومی اسمبلی کے فوری بعد یہ بل سینٹ میں پیش کیا جائے گا اور اس کی سینٹ سے منظوری دلوائی جائے گی، اور اس کے بعد منگل کو ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب اس بل کے اوپر دستخط بھی کر دیں اور یہ باقاعدہ قانون بن جائے گا۔ اگلے 2 سے 3 دن میں یہ ترمیمی بل قانون بن سکتا ہے، اور پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن کو باقاعدہ ایک جواز مل جائے گا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے دوبارہ بیان حلفی جمع کرانے والے 41 اراکین کو نوٹیفائی نہ کریں، کیونکہ وزیر قانون کے مطابق اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو بلڈوز کیا جائے گا، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا تفصیلی فیصلہ کیا آتا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں 41 ایم این اے سے متعلق کیا ذکر ہوتا ہے، معاملات پھر عدالت جاتے ہیں تو پھر عدالت اس کی کیسی تشریح کرتی ہے، لیکن فی الحال ایک آئینی بحران سامنے آتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور پھر سے اس فیصلے کو بچانے کا نا اب 8 ججز کے پاس راستہ کیا ہے؟ تفصیلی فیصلہ آنے دیں، انہیں قانون سازی کرنے دیں، پارلیمان میں پیش کرنا کریں، قومی اسمبلی میں لے کر جاتے ہیں لے کر جائیں، سینٹ میں جس طرح مرضی اس کو پیش کر کے دستخط کروا لیں آصف علی زرداری کے، ایوان صدر میں پیش کریں، بلاول ہاؤس میں لے کر جائیں، باؤجی کے پاس لے کر جائیں، جاتی عمرہ، ہاؤس آف شریف، جہاں لے کر جانے آپ لے جائیں، 9-0 لے کر جانے 9-0 لے جائیں، جہاں آپ کا زور چلتا ہے آپ لے جائیں اور فیصلہ دے دیں اور قانون سازی کر لیں۔ 8 ججز کو اپنے فیصلے میں لکھنا چاہیے کہ اس کا اطلاق جو ہے، جو قانون سازی کی گئی ہے، اس بنیاد پر کہ اس فیصلے کو ریورس کیا جائے، اس قانون سازی کا اس فیصلے پر اثر نہیں ہوگا۔ آپ کو مدت جو ہے اس کا تعین کرنا پڑے گا، 1947 تو نہیں لکھا جائے گا، یہ بھی اس میں ایک انتہائی اہم نکتہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ججز اس کو بڑا کلوزلی آبزرو کر رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے فیصلے کی کس طرح سے بے توقیری کی جاتی ہے۔ ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ مخصوص نشستوں کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون ایک بیانیہ بناتی ہے، اور جب سے یہ فیصلہ آیا نون لیگ کے لوگ کھڑکیاں کھول کر، صحافی کھڑکیاں کھول کر شام کو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آواز لگاتے رہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ پھر عسکری ڈاکیا آیا، اس نے بھی کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس فیصلے کو نہیں مانے گی، اور پھر جو بیربلوں کی ایک پوری پلٹون ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر کہتی ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے اور اطلاق ماضی سے ہوگا، پارلیمان سپریم ہے۔ طلال چودھری نے آج بڑی ڈیٹیل گفتگو اس حوالے سے کی ہے کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے۔ اس سے پہلے عطا تارڑ نے بھی حکومت کا ذہن جو ہے بتا دیا، اور اس سارے ماحول کے اندر نون لیگ عدلیہ کے ساتھ ایک جنگ لڑنے جا رہی ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے بہت ہی بھیانک نکلے گا، کیونکہ یہ ایک جج کا معاملہ نہیں ہے جس کے خلاف آپ کوئی فائل کھولیں گے اور اس کے بعد کام ہو جائے گا۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے 11 ججز کا معاملہ ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ سپریم کورٹ سے اگر اس طرح ٹکر لیں گے تو فیوچر کے اندر آپ کے مقدمات کا کیا بنے گا، اور آپ نے بار بار اسی عدالت کے سامنے جانا ہے، کیونکہ آپ کے کرتوت ایسے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور نیر بخاری صاحب کی اس بات پر کان دھریں
کہ اگر آپ سے حکومت نہیں ہو رہی، کارکردگی نہیں دکھا رہے، تو ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. ہمیں بتائیں کہ کہاں پر مسائل ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. اور آصف علی زرداری صاحب نون لیگ کے ساتھ اس وقت گیم کر رہے ہیں. یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ گیم کر رہے ہیں اور یہ سارے مل کر پاکستان کے ساتھ گیم کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ گیم کر رہے ہیں. تو ویورز دعا ہے کہ ان کے شر سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو محفوظ رکھے. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیں، میں آپ کے تمام کمنٹس جو ہے وہ پڑھتا ہوں. آج کسی دوست نے کہا ہوا تھا کہ آپ کا جو تھم نیل ہے اس میں کچھ اور لکھا تھا اور اندر کچھ اور ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے 30 منٹ کی ویڈیو ہماری نہیں دیکھی، اور میں نے پروگرام کے انٹرو میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے وہ بنگلہ دیش میں چل رہی ہے. میں نے تھم نیل کے اندر بنگلہ دیش کی جو پرائم منسٹر ہے اس کی تصویر بھی لگائی. استعفے کا معاملہ ان کے ساتھ تھا، اور پھر عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو پیغام دیا وہ بھی ہم نے بڑی کھل کر تفصیل کے ساتھ بتایا. مقبولیت کا عمران خان کا جو دنیا سے انڈیکیٹرز آ رہے ہیں وہ بھی بتایا. تو میں آپ کے ساروں کے کمنٹس بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتا ہوں. جو ادب سے بات کرے گا یقیناً ہم بھی اسی طرح ادب سے احترام سے بات کریں گے. تنقید آپ کریں، بہت اچھی بات ہے. آپ جیسا ہم آزادی اظہار پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو بھی یہ حق حاصل ہے. لیکن بعض دوست جو ہیں وہ کچھ ایسے کمنٹس کر دیتے ہیں جنہیں وہاں سے ریموو کرنا پڑتا ہے. لیکن ویورز کمنٹس کا سلسلہ جاری رکھیں اور آپ نے اپنی سوچ کو دبانا نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ کچھ ہفتے پہلے کسی دوست نے لکھا اور اس نے بہت پیار اور دعائیں بھیجی، اور اس نے یہ کہا کہ ہم عرفان بھائی سن کر تھک گئے اور مجھے رشک آتا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ بول کر نہیں تھکے. اسی طرح بولتے رہیں، اور میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اسی طرح سنتے رہیں، کیونکہ اگر ہم نے بولنا اور آپ نے سننا چھوڑ دیا نا تو اس کا ایک امپیکٹ پاکستان کی سیاست پر پڑے گا. یار کوئی تو ہو جو نشاندہی کرے، کوئی تو ہو جو بولے، اور کوئی تو ہو جو معاملات کو صحیح سمت میں ان کا ایک حل قوم کے سامنے رکھے. اگر یہ لگڑ بگڑ جن کے پاس یہ حکومت ہے اور جس طرح سے اس حکومت کو نوچ کر پاکستان کی عوام کو نوچ کر کھا رہے ہیں، تو پھر ارسطو صاحب جو 2047 کی بات کر رہے ہیں، ہم بھارت کے ساتھ کسی طرح کا بھی کمپیریزن نہیں کر سکتے. اگر آپ وہ ارسطو صاحب کی گفتگو سنیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2047 کا پاکستان، سرکار 2024 کا تو پہلے سیف کر لیں، 2047 کا پاکستان بہت دور ہے. 2024 میں آپ کی کیا کردگی ہے، 2047 میں اس کے اوپر کتابیں لکھی جائیں گی، تھیسز ہوں گے ارسطو صاحب، اور دنیا کو بتایا جائے گا کہ آپ کی حکومت جب 2024 میں آئی، پاکستان کو 2047 میں مایوس کیا. اور وہ حکومت کس کی تھی؟ وہ شہباز شریف کی تھی، اور اسے کنٹرول کون کر رہا تھا؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.